ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद ज़ाकिर पेशा खिदमत हूँ नवीं जमात की रुबाई लेकर। अज़ीज़ तलबा, आज हम हिस्सा नज़म से रुबाइयात का मुताला करेंगे जिसे राही कुरैशी हमारे एक मुकामी शायर ने लिखा है। आज की हमारी क्लास रुबाई की तारीफ़ यानी रुबाई किसे कहते हैं, रुबाई कौन सी असनाफ़ सुखन हैं, इनकी खुसूसियात क्या हैं वो जानेंगे। फिर हम देखेंगे, मुतारफ़ होंगे राही कुरैशी साहब से जो कि एक मुकामी बहुत ही अजीम शायर हैं जिनकी रुबाइयात पढ़कर हमें रुबाई की खुसूसियात का पता चल जाता है। इनके मुताल्लिक़ हम जानकारी हासिल करेंगे। फिर हम हमारी दरसी किताब में मौजूद आज की दोनों रुबाइयात की तशरीह करेंगे। हम खाफिया और हम रदीफ़ से भी हम मुतारफ़ होंगे। फिर हम दरसी किताब में मौजूद मश्क को हल करेंगे जिसमें अज़दाद, वाहिद जमा, एक जुमले के सवाल जवाब और इम्तिहानी नुक्ता नज़र से जो सवाल जवाब हमें लिखना है, इनका मुतालिया आज हम करेंगे। सबसे पहले आइए हस्बे मामूल हम रुबाइयात की तारीफ़ देख लें। रुबाई किसे कहते हैं? जिस तरह से हमने असनाफ़ सुखन में हमद को देखा, हमद खुदाए तारा की तारीफ़ है और नात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़म है। गज़ल का भी हमने मुतालिया किया, गज़ल जो कि औरतों से बातचीत करना है। अब रुबाई के मामले में रुबाई की तारीफ़ क्या है? रुबाई लफ्ज़ रुबा से मुश्तक़ है, लिया गया है, जिसके माने चार के हैं। एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके माने ही चार आ जाते हैं। चार क्या है? इस्तिलाह अगर हम देखें, अगर हम इसका माना समझने की कोशिश करें, इस्तिलाह में देखें कि रुबाई क्या है, तो हमें पता चलता है कि रुबाई एक चार मिसरे वाली नज़म है। एक ऐसी नज़म है जो चार मिसरों पर मुश्तमिल रहती है। मिसरे जिसे हम सतर भी कहते हैं या लाइन कह सकते हैं, इन चार लाइनों में रहने वाली नज़म रुबाई कहलाती है। इन चारों लाइनों की अलग अलग खुसूसियात है, चारों सतरों की अलग अलग खुसूसियात है, चारों मिसरों की अलग अलग खुसूसियात है। इनका भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा, गौर कीजिए, पहला, दूसरा और चौथा मिसरा, तीसरा मिसरा यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। चौथा मिसरा हम खाफिया और हम रदीफ़ होता है। आपने पिछली क्लास में रदीफ़ और खाफिया के मुताल्लिक़ बहुत सारी मालूमात हासिल की है कि खाफिया किसे कहते हैं और रदीफ़ किसे कहते हैं। रुबाई में भी खाफिया और रदीफ़ का होना लाजमी है, मगर सिर्फ तीन मिसरों में इसका इस्तेमाल होता है, जो कि पहला, दूसरा और चौथा मिसरा है। और तीसरा मिसरा रदीफ़ और खाफिया का पाबंद नहीं होता। तीसरे मिसरे में कोई पाबंदी नहीं है। सबसे ज़रूरी बात रुबाई की खुसूसियात के ताल्लुक़ से कि रुबाई का चौथा मिसरा हासिल कलाम होता है। हासिल कलाम क्या है? हासिल कलाम यानी सारी रुबाई का निचोड़, सारी रुबाई का मतलब, सारी रुबाई का माना शायर बयां करते हैं, जिसे हम हासिल कलाम कहते हैं। यानी शायर के चारों मिसरों में क्या कलाम शायर कहना चाहते हैं, इस कलाम से हमें क्या हासिल होना है, वो हमें चौथे मिसरे में मालूम होता है, चौथे मिसरे में हम पहचान सकते हैं, जो कि रुबाई की एक अहम खुसूसियत है। इसके बाद रुबाई में वो कौन कौन से अनासिर हैं, किन किन मौज़ूआत पर रुबाई लिखी जाती है? आम तौर से रुबाई में अखलाक़ी, इस्लाही, मजहबी और फ़लसफ़ियाना अवामिल या मज़ामीन शामिल होते हैं। अखलाक़ी यानी हमारे किरदार को, हमारे औसाफ को, हमारे अखलाक़ को सुधारने के लिए रुबाइयों का लिखा जाता है। फिर दूसरी इस्लाह, समाजी बुराइयाँ, ये समाज में जो चीज़ है, ये समाज के ताल्लुक़ से इस्लाही बातों को बड़ी दानाई के साथ बहुत ही उम्दा अल्फाज को भी इस्लाही तौर पर रुबाई में पेश किया जाता है। मजहबी यानी दीनी बातों को
مذہب سے متعلق کسی عوامل کو، کسی موضوع کو اگر سمجھانا ہو، کسی کو بتانا ہو تو ربائی کو بآسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ فلسفیانہ یعنی دانائی کی باتیں، سبق آموز باتیں، جس کے اندر تجربہ بھی ہوتا ہے، جس کے اندر ہمارے لیے رہنمائی بھی ہوتی ہے، ایسے مضامین کو بیان کرنے کے لیے ربائی کا استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ربائی لکھنے کی یہ جو تمام خصوصیات ہیں، ربائی لکھنے کے یہ تمام جو مضامین ہیں، ان مضامین کے اندر آپ کو صرف 4 مصروں کے اندر اپنی بات کو بتانا ہے۔ صرف 4 مصروں میں آپ کو اخلاق بھی دکھانی ہوگی، آپ کو اصلاح بھی کرنی ہوگی، یا مذہبی باتیں بھی بتانی ہوگی، یا فلسفیانہ بات بھی اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو صرف 4 سطروں میں آپ کو بتانی ہوگی۔ اور اس میں بھی آپ قاعدہ بھی جان لیجئے کہ ربائی کے اندر آپ صرف پہلے، دوسرے اور چوتھے میں قافیہ اور ردیف کی پابندی رکھ سکتے ہیں، اور تیسرا مصرع اس کے پابند نہیں ہوتا۔ عام طور سے ربائی کا وزن لا حول ولا قوت الا باللہ پر ہوتا ہے۔ چلیے اب ہم شاعر کے بارے میں متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں کہ راہی قریشی جو کہ ایک عظیم شاعر ہیں، یہی کے یعنی مقامی شاعر ہیں، آپ کا اصل نام برکت الحق قریشی تھا۔ راہی قریشی کا اصل نام برکت الحق قریشی، اور آپ کی پیدائش 20 اگست 1934 اورنگ آباد مہاراشٹرا میں ہوئی، اور آپ کی وفات 2 مئی 2010 کو حیدرآباد دکن میں ہوئی۔ اگر ہم راہی قریشی کے خدمات کی طرف نظر دوڑائیں تو آپ کلبرگی یونیورسٹی میں بحیثیت صدر شعبہ اردو فارسی تدریس کے خدمات انجام دیں۔ انہوں نے یہیں جو گلبرگہ یا کلبرگی ہم کہتے ہیں، وہاں پر اردو اور فارسی کے شعبے میں آپ صدر تھے، جسے ہم HOD کہتے ہیں، یعنی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ وہ ہوا کرتے تھے۔ اور آپ اپنے علمی کارناموں کی وجہ سے ساری ریاست میں مشہور ہوئے، نہ صرف کلبرگی میں بلکہ آپ سارے ریاست میں مشہور ہوئے۔ چلیے اب ہم تھوڑا ان کی شعری مجموعے کی طرف نظر دوڑائیں۔ آپ کے شعری مجموعے میں سب سے پہلے صحرا کا سفر ہے، جو کہ یہاں دکھایا جا رہا ہے۔ عکس کی ہجرت آپ کے شعری مجموعے ہیں۔ رباعیات سے آپ کو خاصا شغف تھا یا لگاؤ تھا، آپ رباعی کو بہت پسند کیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں آپ نے رباعیات کا ایک مجموعہ شائع کیا جس کا نام 4 سو ہے۔ یہ جو 2 رباعیاں آپ کی درسی کتاب میں موجود ہیں وہ بھی اسی کتاب 4 سو سے لیا گیا ہے۔ آئیے اب ہم سب سے پہلے پہلی رباعی کا مطالعہ کریں۔ سب سے پہلی رباعی میں شاعر راہی قریشی کہہ رہے ہیں، یا رب تو دکھا عظمت اور رفت اپنی، آسی سے نہ کر دور عنایت اپنی، ایک عمر گناہوں میں بسر کی لیکن رکھ دے میرے اعمال میں برکت اپنی۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم اس رباعی کو ہمارے عزیز دوست افسر ملا کی آواز میں با ترنم سماعت فرمائیں۔ تو دکھا عظمت و رفت اپنی، یا رب تو دکھا عظمت و رفت اپنی، یا رب تو دکھا عظمت و رفت اپنی، عاصی سے نہ کر دور عنایت اپنی، ایک عمر گناہوں میں بسر کی لیکن، ایک عمر گناہوں میں بسر کی لیکن، رکھ دے میرے اعمال میں برکت اپنی، رکھ دے میرے اعمال میں برکت اپنی، یا رب تو دکھا عظمت و رفت اپنی، رب تو دکھا۔ تو آپ نے رباعی کو سماعت فرمایا ہوگا۔ تو ہمیں اس رباعی میں اس طرح کی رباعی کی خصوصیات ہوا کرتی ہیں کہ رباعی کا
پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع خافیہ اور ردیف کا پابند ہوتا ہے۔ آپ خافیہ اور ردیف کی تعریف سے تو متعارف ہیں، اب ہم تھوڑا دیکھ لیں کہ اس ربائی میں خافیہ کون سے ہیں اور ردیف کون سا ہے۔ یہاں پر یا رب تو دکھا عظمت و رفت اپنی، آسی سے نہ کر دور عنایت اپنی، ایک عمر گناہوں میں بسر کی لیکن رکھ دے میرے اعمال میں برکت اپنی۔ خافیہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم خافیہ الفاظ، رفت، عنایت، برکت، یہ تینوں ہم خافیہ الفاظ ہیں۔ اور آپ ردیف کی تعریف بھی جانتے ہیں جو خافیہ کے ساتھ میں آتے ہیں۔ خافیہ کے ساتھ میں آنے والے الفاظ یہاں پر اپنی اپنی اپنی، یعنی رفت اپنی، عنایت اپنی، برکت اپنی۔ خافیہ اور ردیف جاننے کے بعد آئیے اب ہم اس ربائی کی تشریح کرتے چلیں کہ شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ شاعر اپنی پہلی ربائی میں کہہ رہے ہیں، یا رب تو دکھا عظمت و رفت اپنی، عظمت و رفت اپنی۔ عظمت کے معنی کیا ہیں؟ بڑائی کے، بزرگی کے، رفت بلندی۔ شاعر اپنی پہلی ربائی میں، پہلی ربائی کے پہلے شعر میں، ربائی کے اندر 2 شعر پائے جاتے ہیں، اسی لیے اسے 2 بیتی بھی کہتے ہیں۔ پہلے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ یا رب، اے اللہ، اے خدا، اے پروردگار، تو دکھا، تو بڑائی والا ہے، تو بزرگی والا ہے، تو رفت والا ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی عزت کے قابل نہیں ہے۔ پہلے مصرعے میں ہی شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، بڑائی بیان کر رہے ہیں، بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ اور دوسرے مصرعے میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ آسی سے نہ کر دور عنایت اپنی۔ آسی کون ہے؟ گناہگار۔ آسی یعنی گناہگار، عنایت یعنی مہربانی۔ آسی یعنی ہم گناہگار ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم گناہ کے پتلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں بنایا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ میں ملوث ہیں، تو ہمارے گناہ کے عوض میں ہم سے اپنی مہربانی نہ دور کر، اپنی عنایت نہ دور کر۔ تو عظمت والا ہے، تو رفت والا ہے، تو بڑا ہے، تو بزرگی والا ہے، تو بلندی والا ہے۔ ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، قصوروار ہیں، اسی لیے ہم سے اپنی عنایت دور نہ کر، ہم سے اپنی عنایت سے ہمیں محروم نہ کر۔ اگلے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں، ایک عمر گناہوں میں بسر کی لیکن، ہماری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، ایک عمر گزر گئی ہے ہماری گناہوں کے اندر، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہماری کتنی زندگی گناہ کے اندر گزری ہے، ہم کتنی زندگی گناہ کے اندر گزار چکے ہیں، بسر کر چکے ہیں، مگر رکھ دے میرے اعمال میں برکت اپنی۔ میں نے جتنے اعمال کیے ہیں، میرے چھوٹے سے ہی اعمال صحیح، میرے اعمال میں تو اپنی برکت عطایت فرما، تو اپنی برکت دے۔ اعمال عمل کی جمع، جو اچھے کام ہم کرتے ہیں، جو اچھے عمل ہم کرتے ہیں، انہیں اعمال کہتے ہیں۔ یا اللہ، میں نے بہت کم اعمال کیے ہیں، مگر میرے گناہ بھی زیادہ ہیں، مگر جتنے بھی اعمال میں نے کیے ہیں، ان اعمال کی برکت سے تو مجھے معاف کر دے، بخش دے۔ یہی آرزو، یہی گزارش شاعر راحی قریشی اپنی پہلی ربائی میں کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں، اے اللہ، ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو خطاکار ہیں، ہماری زندگی گناہ میں گزر رہی ہے، ہم قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں، ہم گناہ میں ملوث ہو گئے ہیں، مگر تو کون ہے؟ تو بڑائی والا ہے، تو بزرگی والا ہے، تو عظمت والا ہے، تو سب سے بڑا خدا ہے۔ ہم تیری ہی دربار میں آتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ ہماری غلطیوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہمارے قصور کو اے اللہ تو معاف کر دے، تو ہمیں بخش دے۔ عزیز ناظرین، اگر ہم دوسری ربائی کی طرف بڑھیں تو شاعر راحی قریشی اپنی دوسری ربائی میں کہہ رہے ہیں، سچ یہ ہے کہ جھوٹے کو دعا ملتی ہے، معصوم کو دنیا میں جفا ملتی ہے، دیتے ہیں سبھی در سے صداقت، لیکن یہ کیا کہ صداقت پہ سزا ملتی ہے۔ آئیے اب ہم اس ربائی کو با ترنم سماعت فرمائیں۔ سچ یہ ہے کہ جھوٹے کو دعا ملتی ہے، سچ یہ ہے کہ جھوٹے کو دعا ملتی ہے،
جفا ملتی ہے، دیتے ہیں سبھی درس صداقت، لیکن دیتے ہیں سبھی درس صداقت، لیکن یہ کیا کہ صداقت پہ سزا ملتی ہے۔ عزیز طلبہ، شاعر اپنی دوسری ربائی میں کہہ رہے ہیں سچ یہ ہے کہ جھوٹے کو دعا ملتی ہے، معصوم کو دنیا میں جفا ملتی ہے۔ معصوم، بے گناہ، جفا، ظلم، ستم۔ سچ یہ ہے کہ جھوٹے کو دعا ملتی ہے۔ یہ دنیا آج کل جھوٹے کی پرستش کرنے میں لگ گئی ہے، باطل کے پیچھے بھاگ رہی ہے، حق کو چھوڑ دیا، باطل کے پیچھے چلنے لگے۔ جو جھوٹ کہتا ہے اسے دعا مل رہی ہے۔ شاعر کتنی بہترین بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جھوٹے کو دعا مل رہی ہے، جھوٹا اقتدار پر جا رہا ہے، جھوٹا کامیابی میں پہنچ رہا ہے۔ معصوم، ایک بے گناہ، ایک بے قصور دنیا کے اندر ظلم کا شکار ہو رہا ہے۔ معصوم کو دنیا میں، جو معصوم ہے، جو بے بس ہے، جو لاچار ہے، جو مسکین ہے، اسے دنیا کے اندر جفا اور ظلم مل رہا ہے۔ جب ظالم کو دعا ملے تو معصوم کو سزا ملنی ہی ہے۔ یہی بات راہی قریشی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ظلم اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ بے گناہ کو یہاں پر سزا دی جا رہی ہے۔ بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، اگر میں مثالیں بیان کرتا جاؤں تو وقت ہمیں ساتھ نہ دے گا۔ کہ سچ یہ ہے کہ جھوٹے کو دعا ملتی ہے، معصوم کو، بے گناہ کو، بے قصور کو دنیا کے اندر جفا ملتی ہے۔ دیتے ہیں سبھی درس صداقت، لیکن درس یعنی سبق، صداقت یعنی سچائی، یہ کیا؟ صداقت پہ سزا ملتی ہے۔ ہر کوئی کہتے ہیں، ہر مذہب کہتا ہے، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ سچ بولو، سچے رہو، سچ بولو، سچ کا ساتھ دو، مگر ایک عجیب سی کیفیت دنیا کے اندر طاری ہے کہ لوگ سچ کہنے پر بھی سزا دیتے ہیں، سچ کہنے والا ہی قصوروار ہو جاتا ہے۔ کہ باطل اتنا پھیل گیا ہے، اتنا چھا گیا ہے، اتنی برائی آ گئی ہے کہ دیکھ کر ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ سچ بولنے والا چھپ جاتا ہے، جھوٹ بولنے والا کامیابی کے راستے پر چل رہا ہے۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جن کے اندر ناانصافی ہوئی ہے، معصوموں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، معصوموں کو ظلم دیا گیا ہے، معصوموں کو ستایا جا رہا ہے۔ دوسری ربائی کے آخری شعر میں شاعر ارشاد فرما رہے ہیں، دیتے ہیں سبھی درس صداقت، لیکن ہر کوئی سچائی کا درس دیتا ہے، مگر یہ کیا جب ہم سچائی کا ساتھ دیتے ہیں تو ہمیں ہی سزا ملتی ہے، کہ سچ بولنے والا ہی قصوروار بن جاتا ہے۔ کتنا عجیب ایک ماحول ہمارے اندر آ گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ دین سے دوری بھی ہو سکتی ہے، ہماری کوتاہیاں بھی ہو سکتے ہیں، اعمال کی پابندی نہ کرنا بھی اس کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، راہی قریشی صاحب نے اپنی دوسری ربائی میں کتنی عظیم اور کتنی بہترین، کتنی دانائی کی بات کہی ہے کہ کہہ رہے ہیں سچ یہ ہے کہ جھوٹے کو دعا ملتی ہے، معصوم کو دنیا میں جفا ملتی ہے، دیتے ہیں سبھی درس صداقت، لیکن یہ کیا صداقت پہ سزا ملتی ہے۔ کہ ہم سچ بولیں، اگر ہم معصوم رہے تو ہمیں سزا مل رہی ہے، اگر ہم جھوٹ بولے، اگر ہم ظلم کریں تو ہمیں دعا مل رہی ہے۔ کہ اتنی عجیب دنیا کی کیفیت ہو گئی ہے۔ اس چیز کو اپنی دوسری ربائی کے ذریعے صرف 4 مصروں کے اندر شاعر نے بہت بہترین انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کا ماحول کس طرح سے چل رہا ہے، باطل کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمیں ابھی بھی سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے۔ کہ اپنی آخری مصرے میں جو حاصل کلام ہوتا ہے اس کے اندر شاعر کہہ رہے ہیں، یہ کیا
کہ صداقت پہ سزا ملتی ہے، میں صادق ہوں، میں سچا ہوں تو مجھے سزا دی جا رہی ہے، تو ظلم اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ باطل حق پر حاوی ہو چکا ہے۔ اسی بات کو شاعر اپنی دوسری ربائی میں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو دونوں ربائیوں میں شاعر نے ایک ربائی کے اندر خدا کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، خدا کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے خدا تو بڑی عظمت والا ہے، تو بڑی بڑائی والا ہے کہ تو تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سزاوار ہیں، ہمیں اے اللہ تو ہمارے جتنے اعمال ہیں ان اعمال کی عوض سے ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ اور اپنی دوسری ربائی میں شاعر راہی قریشی کر رہے ہیں، سچ ہے کہ جھوٹے کو بھی، ایک دھوکہ دینے والے انسان کو بھی، ایک فریب کو بھی دنیا کے اندر دعا مل رہی ہے، لیکن معصوم کو دنیا میں سزا دی جا رہی ہے۔ کتنی عجیب بات یہاں پر شاعر ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ صداقت کا، سچائی کا درس دیتے ہیں، جو سچائی کے، جو صداقت کے ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو منصف بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہی صداقت کو، سچائی کو سزا دے رہے ہیں، معصوم کو جفا دے رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم تھوڑا ان رباعیات کی مشق دیکھ لیں۔ مشق میں سب سے پہلے آپ کے سامنے درج ذیل سوالات کے جوابات ایک ایک جملے میں لکھیے۔ چلیے اپنی نوٹ بک نکالیے اور ان سوالات کے جوابات لکھنے کی کوشش کیجیے۔ پہلا سوال ہے آپ کے لیے، راہی قریشی اس ربائی میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم نے پہلی ربائی میں دیکھا کہ راہی قریشی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں، وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہی ہمارا پہلا سوال ہے۔ تو اس کا جواب ہے، راہی قریشی اس ربائی میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال میں برکت مانگ رہے ہیں۔ جتنے اعمال میں نے کیے ہیں ان اعمال میں اے اللہ تو برکت عنایت عطا فرما، یہی چیز راہی قریشی مانگ رہے ہیں۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، معصوم کو دنیا میں کیا ملتا ہے؟ جو معصوم ہوتا ہے اسے دنیا میں کیا ملتا ہے؟ چلیے جواب لکھنے کی کوشش کیجیے۔ تو جواب ہے، معصوم کو دنیا میں جفا ملتی ہے، بے وفائی ملتی ہے معصوم کو۔ تیسرا سوال ہے، سب لوگ کس بات کا درس دیتے ہیں؟ ہر کوئی کس بات کا درس دیتا ہے؟ جواب آپ کے ذہن میں آ چکا ہوگا۔ تو جواب ہے، سب لوگ صداقت کا درس دیتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، راہی قریشی کے نزدیک سچ کیا ہے؟ کس چیز کو سچ کہتے ہیں؟ جواب ہے، راہی قریشی کے نزدیک سچ یہ ہے کہ جھوٹے کو دعا ملتی ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جھوٹے کو دعا ملتی ہے۔ ہمارا آخری سوال جو ہے وہ ہے، راہی قریشی نے اپنی عمر کس طرح بسر کی ہے؟ شاعر اپنی عمر کس طرح بسر کی ہے؟ چلیے جواب لکھیے۔ تو جواب ہوگا، راہی قریشی نے اپنی عمر گناہوں میں بسر کی ہے۔ شاعر اپنی زندگی، ہم تمام بھی گناہوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس بات کی تصدیق شاعر کر رہے ہیں۔ اگلی مشق ہماری متضاد الفاظ ہیں، ان کی ضد لکھیے۔ سچ، گناہ، سزا، جفا، ان کی ضد کیا ہوگی؟ چلیے عزیز طلبہ لکھنے کی کوشش کیجئے کہ سچ کی ضد کیا ہے، گناہ کی ضد کیا ہے، سزا کی ضد کیا ہے اور جفا کی ضد کیا ہے۔ تو آپ نے لکھا ہوگا، سچ کی ضد ہے جھوٹ، گناہ بے گناہ، سزا جزا، جفا وفا، یہ ان کی ضد ہوگی۔ عزیز طلبہ اب تعداد کی طرف بڑھتے ہیں۔ واحد اور جمع، یہاں پر چند واحد دیے گئے ہیں، آپ کو ان کی جمع بنانی ہوگی۔ سب سے پہلے گناہ، عمل، عنایت، برکت۔ چلیے کوشش کیجئے کہ ان کی جمع کیا ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے لکھا ہوگا، گناہ گناہوں، ایک عمر گناہوں میں بسر کی۔ عمل یعنی اعمال، عمل کی جمع اعمال ہے، رکھ دیں میرے اعمال میں۔ عنایت، عنایت کی جمع ہوگی عنایات۔ برکت، برکتیں، یہ ان کی جمع ہے۔ اس کے بعد جو ہماری مشق ہے وہ رباعی کے معنی اور خصوصیات کے تعلق سے ہے، جو کہ ملٹیپل چوائس کوشچنز دیے گئے ہیں۔ درج ذیل ہر سوال کے لیے 4 متبادل دیے گئے ہیں، ان میں سے سب سے مناسب
जवाब चुनकर लिखिए। पहला सवाल, रुबाई लफ्ज रुबा से मुश्तक है जिसके माने हैं, रुबाई रुबा लफ्ज से लिया गया है जिसके माने क्या हैं? हमारे ऑप्शन हैं अलीफ 1, बे 2, जीम 3, दाल 4। तो इसका जवाब होगा 4। रुबा लफ्ज से लिया गया है जिसके माने हैं 4। हमारा अगला सवाल है, रुबाई का चौथा मिसरा ये होता है, रुबाई का चौथा मिसरा ये होता है, ये क्या होता है? रुबाई का चौथा मिसरा क्या होता है? हमारे ऑप्शंस हैं अलीफ काबिले कलाम, बे मजमुए कलाम, जीम हासिले कलाम, दाल नाकाबिले कलाम। रुबाई की खुसूसियात से रुबाई का चौथा मिसरा क्या कहलाता है? काबिले कलाम, मजमुए कलाम, हासिले कलाम या नाकाबिले कलाम? तो जवाब होगा हासिले कलाम। रुबाई का चौथा मिसरा हासिले कलाम होता है। रुबाई में आम तौर से ये मजमून बयान नहीं किया जाता। हमने रुबाई की तारीफ में देखा कि चंद मौज़ूआत पर रुबाई लिखी जाती है, उनमें से ये उमूमन पाया नहीं जाता। ऑप्शन है अलीफ अखलाक़ी, बे इस्लाही, जीम मज़ाहिया, दाल मजहबी। चलिए सोचिए कौन से मज़ामीन को आपने देखा था? क्या आपने अखलाक़ी देखा था, इस्लाही देखा था, मिज़ाहिया देखा था या मजहबी देखा था? इनमें से ये एक ऐसा मजमून है जो रुबाई के अंदर आम तौर से शामिल नहीं किया जाता। तो जवाब है जीम, मिज़ाहिया मज़ामीन आम तौर से रुबाई में शामिल नहीं किए जाते हमारी तारीफ की बिना पर। यह एक आखिरी सवाल है कि रुबाई का यह मिसरा खाफिया और रदीफ़ का पाबंद नहीं होता। वो कौन सा मिसरा है जो खाफिया और रदीफ़ का पाबंद नहीं होता? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपने झट से इसका जवाब दे दिया होगा। इसका जवाब है तीसरा मिसरा खाफिया और रदीफ़ का पाबंद नहीं होता। अज़ीज़ तलबा, इम्तिहानी नुक्ते नज़र से हमें रुबाई से 2 मार्क्स के लिए एक सवाल पूछा जाता है जो कि 3 या 4 जुमलों में हमें इसका जवाब लिखना होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है, राही कुरैशी की पहली रुबाई की तशरीह कीजिए। तो आप राही कुरैशी अपनी पहली रुबाई में क्या कर रहे हैं? जवाब हम इस तरह से लिख सकते हैं, अपनी पहली रुबाई में राही कुरैशी ने अल्लाह ताला की बड़ाई और बुजुर्गी बयां करते हुए इरशाद फरमाया कि मैं गुनहगार हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुनाहों में गुजारा है, मगर तू बड़ा मेहरबान है, मेरे जितने भी अच्छे आमाल हैं इनमें तू बरकत अता फरमा। इस रुबाई की तशरीह हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो दूसरा हमारा सवाल है, राही कुरैशी की दूसरी रुबाई की तशरीह कीजिए। इसका जवाब कुछ इस तरह से होगा, अपनी दूसरी रुबाई में राही कुरैशी ज़माने की हकीकत बयां करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में झूठे को दुआ मिलती है, जो मासूम होता है वो बेवफाई का शिकार होता है। हालांकि हर कोई सच्चाई का दर्ज देता है, मगर सच कहने वाले को इस दुनिया में सज़ा मिलती है। इस तरह से हम दूसरी रुबाई की भी तशरीह कर सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आज के इस नशिस्त में हमने रुबाई की तारीफ़ और खुसूसियात देखें, राही कुरैशी से मुतारुफ़ हुए, रुबाइयात की तशरीह की, हम खाफिया और हम रदीफ़ को देखा, फिर हमने मश्क में अज़दाद और वाहिद और जमा को हल किया। अज़ीज़ तलबा, अब बारी है आपके पसंदीदा काम की, यानी घरेलू काम की। आपके लिए 3 सवाल दिए गए हैं जिनको आपको लिखना होगा कि दूसरी रुबाई की तशरीह लिखी है। पहला सवाल है, दूसरी रुबाई की तशरीह लिखी है। कर्नाटक के दीगर रुबाई गो शोरा की फहरिस्त तैयार कीजिए, और कौन कौन शोरा ने कर्नाटक के अंदर रुबाइयात लिखे हैं इनकी फहरिस्त तैयार कीजिए। रुबाई की तारीफ़ और खुसूसियात बयान कीजिए या दर्ज कीजिए। ये हमारे 3 सवालात आपके लिए घरेलू मश्क है। अजीज़ नाज़रीन, आज की नशिस्त यहीं पर ख़त्म होती है। बराए मेहरबानी अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, मास्क पहनें, घर में रहें, हिफाजत से रहें, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अनुदिನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ